हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-समावाति वल अर्ज़ वज़्ज़लालन ज़ुलुमाति वन-नूरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिल मुरसलीन मिनल मुरसलीन खातमुल अंबिया रहमतल लिल आलमीन सय्यिदिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदिना व मौलाना मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अहले बैतीन अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतज़मीन अल-मज़लूमीन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल हमीद फ़ुरक़ानिहिल हमीद कलामुल हक़ बिल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औफ़ुन बिअहदिन औफ़े बिअहदिकुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आवाज़ बाकायदा आ रही है? नारे तकबीर, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की मुझसे पहले किबला ने, और मज़मून कुछ इसी किस्म का था। जनाब उम्मुल बनीन पर तवालत वाला मज़मून है, एक पूरी उनकी सीरत है उम्मुल बनीन की। लेकिन मैंने कुरान मजीद की सूरह बकरा की एक आया मुबारका का चुनाव किया, जिसको मैंने सरनामा सुखन रखा, जिसमें अल्लाह फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वालो, तुम मुझसे वादा पूरा करो, वफा करो, मैं तुमसे वादा वफा करूँगा। और फिर आगे अल्लाह कह रहे हैं, वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। अल्लाह वो कैसा वादा है जो हम वफा ना करें तो हम तुझसे डरें? तो ये बातें शायद आज तक दुनिया को मालूम ना होती कि अगर कोई मौला अली से जाकर के सवाल ना पूछता कि ये अहद वफ़ा क्या है जिसका अल्लाह हमसे तकाज़ा कर रहा है, तो मौला कायनात फरमाते हैं ये अहद वफ़ा विलायत अली इब्न अबी तालिब है। माशाअल्लाह। तो विलायत अली पर कायम होना पड़ेगा, और अली वली हैं ज़बान से कह देना काफ़ी नहीं है, ये दिल से मानना पड़ेगा। और विलायत अली के दर से ही मिलती है, और विलायत मिलती अली के दर से है, और अली को विलायत मिली है नबी के दर से। और ये तो कमाल है ना, सिलसिला है। और मैंने वफ़ा का क्यों लिया, इस वफ़ा की आयत को क्यों चुना मैंने? इसे आयत वफ़ा भी कहते हैं, आयत अहद भी कहते हैं। और ऐसे ही आपके और भी कुरान मजीद की बहुत सारी सूरा है, सूरह ज़ुख़्रुफ़ में भी है, सूरा नंबर 43 आयत नंबर 45, जिनमें अल्लाह फरमा रहे कि हबीब इन पूछो इन रसूलों से कि मैंने इनको नबूवत किसके सदक़े दी थी। पूछो इन रसूलों से, है ना, सूरा मौजूद है, हम बार तलावत भी करते हैं। तो बात ये हुई तो पूछा गया, या रसूल अल्लाह ये कौन सी, कब पूछा गया? आपने ये सवाल कब पूछा? यानी आपने ये सवाल पूछा, अब रसूलों से पूछना है। मेरे नबी तो खातमुल मुरसलीन है, और आपके दौर में तो कोई नबी आए नहीं, ऐसे ही है ना, कोई नबी नहीं आया। तो कहा या रसूल अल्लाह आपने सवाल पूछा था, तो है असलम था, सवाल करो,
मिन बाद, जो आपके बाद भेजे, मुरसलीन उनसे, यानी या रसूल अल्लाह जो आपसे पहले, बादिकुम जो आपसे पहले हमने अंबिया को भेजा उनसे सवाल कीजिए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे पर अमर था, मुझ पे हुक्म था, और ये कैसे हो सकता है कि मैं अल्लाह का हुक्म बजा ना लाऊं। तो हैरान हो गए सब, कहा या रसूल अल्लाह कब पूछा था? फरमाया जब 5वें आसमान पे अल्लाह ने मुझ मोहम्मद का हाथ बुलंद किया था और मैंने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाई थी। तसव्वुर कीजिए वो नमाज क्या नमाज होगी जिसका इमाम मोहम्मद हो, जिसके इक़्तिदा में 1.25 लाख अंबिया। तो जब आपने नमाज मुकम्मल करवाई तो तब अल्लाह ने अपने हबीब से कहा कि हबीब पूछिए ना इन रसूलों से। और ये मैं आपको बात से नहीं कह रहा, ये हमारी मिशकात शरीफ में भी मौजूद है यही वाक़या मनोअन, और हमारी क्या दुर्र मंसूर उस किताब की जिल्द नंबर 5 में ये बात ऐसे ही इस आयत की तफसीर में लिखी है। तिजानी साहब ने भी इसके ऊपर बाकायदा बहस की है, और हमारी अहले सुन्नत मुक्तबदीन की 13 कुतब है जिसमें इस हदीस की, इस आयत की तफसीर मैं पढ़ चुका हूँ। और मैं ऐसे ही नहीं हाँकता, उस्तादों की खिदमत की है। मैंने तारुल कादरी साहब के शागिर्द हैं जनाब शौकत अली कादरी साहब, जिनके पास अरसा गुजारा, पीर हारून गिलानी साहब के साथ एक अरसा गुजारा, फिर मैंने सिफ्त हसन अशूर साहब के साथ एक अरसा गुजारा। कुछ वक्त गुजार के उस्तादों की जूतियाँ उठा के बंदा इस काबिल होता है कि बंदा बात कुरान से लेकर के चले। ऐसे तो बात कोई भी स्टार्ट लेगा, लेकिन बाकायदा दलील से बात करना ये माने खैज़ होती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी के पास है तो दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 5 में जाकर देखिएगा इस आया मुबारका की तफसीर में क्या बतला रहे हैं। तो फरमाया, मैंने पूछा क्या नबियो बताओ तुम्हें नबूवत कैसे मिली? तो कहा आगे से, कालूना, उन सब ने कहा कि या रसूल अल्लाह शहादत तौहीद पर, शहादत आपकी रिसालत आप पर, या रसूल अल्लाह हमें नबूवत मिली अल्लाह की तौहीद की गवाही देने पर और आपकी रिसालत आप की गवाही देने पर। और तवज्जो कीजिए, हज़रत आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी को नबूवत नहीं मिलती जब तक मोहम्मद की गवाही ना दे। ये कैसे लोग हैं जो कहते हैं बिना मोहम्मद के जन्नत मिल जाएगी? अल्लाह अकबर, किसी को कोई शौक ही नहीं है। तो अहद वफा था, शायद मेरी गुफ्तगू थोड़ी तौलानी हो लेकिन मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। उम्मुल बनीन क्या मतलब है इसका? बेटों की माँ। उम्मुल बनीन का मतलब है बेटों की माँ। आपका जन्मन नाम था फातिमा कल्लाबिया, बनु कल्लाब में से थी। कल्लाब बनु कलाम भरा कबीला था, जैसे अरब के मशहूर कबीले थे बनु कुरैश, बनु हाशिम, बनु असद, बनु अब्बास, और 5वां कबीला जो बहुत मशहूर था बनु कब्बालिया। अब उनमें से फातिमा कल्लाबिया थी, और ये वाहद कबीला था बनु हाशिम की तरह। इनकी मशहूरी क्या थी कि ये अपने जानवरों को रस्सल नहीं बांधते थे, रस्सियाँ नहीं बांधते थे। ज़िक्रुल अब्बास किताब पढ़ लीजिए, उर्दू बाज़ार से रज़विया बुक्तबू से मिल जाएगी, इतनी सी किताब है, इसमें पूरा वाक़या लिखा हुआ है। ये जो सैयद भी बता रहे थे ये वाक़या उसमें भी लिखा हुआ है पूरा, जनाब सीरत उम्मुल बनीन और मौला अब्बास, ज़िक्रुल अब्बास किताब है, 225 रुपये की मिलेगी। खैर, उसमें वो फरमा रहे कि वो अपने जानवरों को रस्सल नहीं बांधते थे, उनके जानवर बिना रस्सी के चलते थे, और अरब के लोग उनके जानवरों को देखकर रास्ते दे देते थे, ऐसे जैसे कोई सरदार आ रहा हो। इतनी शुजाअत थी, तभी अली ने इनसे अक़द किया। इतनी शुजाअत थी कि इनके जानवर से भी लोग रास्ते दे देते थे खौफ के मारे। इनके तजारत वाले जो थे अपनी दुकानों पर बैठते नहीं थे, चीज़ों की कीमत लगा करके रख देते थे, और किसी की जरूरत नहीं थी कि कोई चीज़ ज़्यादा ले और पैसे ना रखे खजाने में, क्योंकि दुनिया जानती थी कि बनु कलाब अपना हक लेना जानते हैं। तो ये है बनु कलाब, इन्हीं के बेटे थे आपके वालिद साहब, जिनका नाम था हुज़ाम। हुज़ाम जनाब फातिमा कल्लाबिया के वालिद, हुज़ाम नाम था, और आपका लक़ब था सनाउन असना, यानी नेज़ों से खेलने वाला। अगर अली हैदर है और जुल्फ़कार से खेलता है तो उम्मुल बनीन का बाप नेज़ों से खेलता है। अल्लाह कहता नहीं है जैसे मर्द होगे वैसे मस्तूर भेजूंगा। तो अली कितने शुजाअतमंद थे कि अल्लाह ने उनके लिए उम्मुल बनीन का इंतखाब किया। और उम्मुल बनीन वफा की दुनिया में बहुत बड़ा नाम रखती हैं।
اور حضرت عباس کا بھی بہت بڑا نام ہے. تو میں ایک سطر کہوں گا اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ عباس کے پہلے مدرسہ وفا کو ام البنین کہتے ہیں. جہاں سے وفا عباس کو ملی اسے ام البنین کہتے ہیں. اور یہ بہت ساری مستورات ہیں جن کے عقد ہوئے، لیکن وہ چند مستورات عظیم الشان ہیں جن کے لیے حویلی بنی ہاشم سے خواست کاری ہوئی ہے، یعنی رشتہ طلب کیا گیا ہے، نسبت ہوئی ہے. چند ہیں، جیسے پہلی جناب خدیجۃ الکبریٰ جن کے لیے میرے محمد نے خود رشتہ مانگا. دوسری جناب فاطمہ جن کے لیے علی نے خود رشتہ مانگا. لیکن یہ واحد جناب ام البنین ہے. کہاں جا کے بتائے ام البنین؟ واحد ہستی ہے کہ جس کا رشتہ فاطمہ نے چاہا ہے، علی نے سوچا ہے، عقیل نے مانگا ہے. تو جناب عقیل نے مانگا ہے. اب انہوں نے باقاعدہ آپ کو سنایا واقعہ، دوبارہ سنانے کی ضرورت کیا ہے، لیکن انہوں نے وہ سنایا جو جناب ام البنین نے خواب دیکھا تھا، آپ کی نانی نے خواب دیکھا تھا. وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں اپنے گھر کے صحن میں کھڑی ہوں اور اوپر سے شبنم کے چند قطرے آئے جو میرے ہاتھ میں اکٹھے ہوئے، مجمع ہوئے اور ایک موتی بن گئے. میں نے اس موتی کو سینے سے لگایا اور وہ میرے سینے میں پیوست ہو گیا. انہوں نے یہ خواب سنایا، قد رأیت یا امہاتی، اماں میں نے ایک عظیم خواب دیکھا ہے. اب ان کی والدہ نے دیکھا کہ اتنا عظیم خواب بیٹی نے دیکھا ہے، اس دور میں کسی عارف شخص کے پاس جانا چاہیے. تو جناب کلابیہ خاندان میں جو عارف تھے ان کے پاس گئے اور جا کر کے پورا خواب سنایا. انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کو ایک بیٹی عطا کرے گا. سبحان اللہ. اللہ آپ کو ایک بیٹی عطا کرے گا جو موتی کی طرح چمکدار ہوگی، اور خیال کرنا یہ موتی کسی گوار کے سپرد نہ کر دینا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جناب ام البنین وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے پہلے سے چن لیا تھا. رشتے اوپر سے بن کے آتے ہیں نا. تو جناب ام البنین کے بیٹوں کا خواب تو انہوں نے آپ کو سنا دیا، لیکن آپ کے 4 بیٹے تھے. بڑے بیٹے کا نام تھا عباس بن علی، پھر عبداللہ بن علی، پھر جعفر بن علی، پھر عثمان بن علی، پھر آپ کی بیٹی کا نام تھا رقیہ بنت علی جو بیبیاں پاک دامنہ ہے لاہور. آپ کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اسی لیے آپ کی کنیت پائے گی ام البنین. لیکن کمال بات یہ ہے ابھی آپ باقرہ تھی، کنواری تھی جب آپ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں 3 ستارے اتر آئے ہیں. تو تب عارف نے کہا تھا کہ اللہ تیری اس بیٹی کو 4 بیٹے عطا کرے گا، ایک چاند کی طرح چمکدار ہوگا، 3 ستاروں کی طرح روشن ہوں گے. اسی لیے آپ کی کنیت پائے گی ام البنین، بیٹوں کی ماں. جناب فاطمہ، یہ دنیا میں کوئی بھی مستور دم آخر بھی ہو تو اپنے خاوند کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی. دیتی ہے؟ نہیں دیتی. واہر نصیب ام البنین کہ بستر مرگ پہ جناب فاطمہ علی سے وعدہ لے رہی ہے کہ علی وعدہ کیجئے میرے بعد فاطمہ کلابیہ سے عہد کریں گے، عقد کریں گے. فاطمہ لے رہی ہے عہد. تو مولا علی جن کے وصال کے بعد مولا علی نے کہا جناب عقیل سے، اپنے بڑے بھائی سے، کہ کوئی بہادر خاندان کی، شریف خاندان میں ایک میرے لیے رشتہ تلاش کرے. اور ذکر العباس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب عقیل جو تھے بڑا علم رکھتے تھے نسب کے اوپر، نسل کا بڑا اثر رکھتے تھے کہ یہ کون سا قبیلہ ہے، ان میں کون لوگ کیسے پائے گئے ہیں. یہ ان کی مہارت تھی جناب عقیل تھی. اور جناب عقیل نے بلا سوچے کہا یا علی آپ فاطمہ کلابیہ سے عقد کر دیجیے. اور جناب عقیل کو پھر علی نے کہا کہ جائیے اور میرے لیے وہاں پر خواست کاری کیجیے، یعنی نسبت لے کر کے جائیے. تو ہمارے ہاں کوئی بڑا آدمی آئے گا تو ہم اس کے لیے بڑا انتظام کریں گے نا. محلے میں بتائیں گے یار ہمارے گھر وزیر اعظم آ رہا ہے، کوئی MNA آ رہا ہے، کوئی پیر صاحب بھی ہمارے آ رہے ہیں، تو ہم ان کے چاہنے والوں کو بلائیں گے نا. تو جب جناب عقیل گئے تو جناب ام البنین کے والد نے تمام علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اچھا کھانا کھلایا. 3 دن تک وہاں مہمان رہے. تیسرے دن کیونکہ سنت مکمل ہوگی 3 دن مہمان ہونے کی، پھر پوچھا عقیل، کہا جی میری یہ مقدر، میری یہ شان، آپ میرے گھر آئے
لیکن آنے کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. تو آپ نے فرمایا ہم آپ کی بیٹی کا عقد علی کے ساتھ چاہتے ہیں. فوراً کہا قبول ہے. کہا لیکن سنت یہ ہے کہ شرفاء اپنی بیٹیوں سے پوچھ لیتے ہیں. ایک مرتبہ اپنی بیٹی کی رضامندی پوچھ لیجئے. جیسے ہی آپ گئے جناب ام البنین جائے نماز پر تھی, انتظار کیا اور کہا بیٹا تیرے بھاگ کھلے. کہا کیا بابا؟ کہا علی کا نسبت تیرے لیے آئی ہے. تو بیٹا میں تیری مرضی پوچھنے آیا ہوں. فوراً سے کہتی ہے بابا علی کو فوراً ہاں کر دیجئے. کہا بیٹا سوچ تو لے. کہا علی کو سوچ کے میں نے کافر ہونا ہے؟ یعنی سوچنا نہیں یہ ماننا ہے. یہ ام البنین کا عقیدہ ہے, ان کو ماننا ہے. خیبر کیسی ایک ہاتھ سے کھیر دی تھی, سوچو گے تو آپ کو کہ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن ہوا. عبد بد چیر دیا 2 حصوں میں, سوچو گے تو ہو نہیں سکتا لیکن ہوا. ان کو مانتے ہیں, سوچتے نہیں. تو جناب ام البنین دلہن بن کر کے گھر آئی. جیسے ہی اب مختصر کر دی بات, جیسے ہی دلہن بن کے اپنے گھر میں آئی تو جیسے دہلیز پر بوسہ دیا, اور یہ وقت ویسے ہی واقعہ موجود ہے ذکر العباس میں کہ آپ نے کچھ عرصہ کچھ فاصلے پر کہا مجھے میری سواری ناکے سے اتار دیجیے. کہا کیوں؟ کہا مجھے اتار دیجئے, میں یہ پسند نہیں کرتی کہ میں جناب فاطمہ کے گھر ناکے پہ سوار ہو کے جاؤں. اسے وفا کہتے ہیں. جناب ام البنین اترے اور چلتے ہوئے گئے, دہلیز پہ بوسہ دیا. یہ بوسہ سے ام البنین نے نہیں دیا, سلمان محمدی بھی دیا کرتے تھے. اپنی رئیس کے ساتھ داری کے ساتھ اس دہلیز کو صاف کیا کرتے تھے. اور کسی نے پوچھ لیا نا سلمان یہ طرح کیا مقدر بن گیا ہے, تو کہاں تھا؟ کہاں تھا؟ کہا کہیں پہ تو تھا, بادشاہوں کا بیٹا تھا, شہزادہ کا بیٹا تھا. یہاں پر کیا تو نے فقراء والا حال بنا رکھا ہے, اس دہلیز پہ ہی بیٹھا رہتا ہے, یہ تو کہاں پہنچ گیا ہے؟ سلمان مسکرائے اور مسکرا کر کے کہتے ہیں جہاں میں پہلے رہتا تھا وہ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے, جہاں میں اب رہتا ہوں یہاں ستارے سجدہ کرتے ہیں. آیا تھا نا ستارہ علی کے عقد کے وقت میں, تو یہاں ستارے سجدے کرتے ہیں, اسے معرفت کہتے ہیں. تو جناب ام البنین گھر آئیں, بچے بھاگ کے ہوئے آئے تو ماں کہا بیٹا مجھے کسی نے ماں نہیں کہنا, میں اس گھر میں کنیز بن کے آئی. اللہ اکبر. درد کے 4 مصرے جتنی مرضی ان کی فضیلتیں بیان کی جائیں کم ہیں, اور یہ تو ایک پوری سیرت ہے. اگر میں سنانا شروع کرتا تو بہت وسیع تھی, میں بہت کچھ اس میں میرے پاس تھا, لیکن ٹائم بہت کم ہوتا ہے. تو میں سے مصائب کے 4 باتیں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ جتنی اس خاندان کی فضیلتیں ہیں نا اتنی مشکلیں بھی ہیں. جب بشیر واپس آئے ہیں نا کربلا کے بعد, تو انہوں نے آ کر کے اعلان کیا کہ امام حسین شہید ہو گئے ہیں. قد قتل امیر المومنین حسین ابن علی. یہ اعلان ہوا کہ لوگوں امام حسین شہید ہو گئے, مارے گئے. جیسے ہی آپ پہنچے نا تو بشیر کہتے ہیں کہ میرے پاس جو آتا تھا آ کر کہتا تھا بشیر عباس آیا ہے کہ نہیں؟ کہتا میں نے کہنا نہیں آیا, تو اس نے روتے ہوئے چل پڑنا. کہتے پھر ایک بندہ آیا, بشیر بتا عباس آیا ہے کہ نہیں؟ کہتے میں نے کہا نہیں آیا, تو پھر وہ روتا ہوا چیخے مارتا ہوا چل پڑا. پھر ایک عارف آئے, صاحب آئے, انہوں نے آ کے کہا کہ بشیر بتا عباس آیا ہے کہ نہیں؟ بشیر طرف کے کہتے ہیں جو بھی آتا ہے مجھ سے عباس ہی کا پوچھتا ہے, نہ کسی نے حسین کا پوچھا, نہ کسی نے اکبر کا پوچھا, نہ کسی نے اونو محمد کا پوچھا, نہ عباس کے بھائیوں کا پوچھا. جو بھی آتا ہے عباس کا ہی کیوں پوچھتا ہے؟ طرف کے وہ صاحب, اور طرف کے کہتے ہیں بشیر تو نہیں جانتا, یہ سب جانتے ہیں کہ اگر عباس آئے ہیں تو حسین بھی آئے ہیں, اکبر بھی آئے ہیں, اور اگر عباس نہیں آیا نہ اکبر آئے, نہ قاسم آئے, نہ اونو محمد آئے. اجکمن اللہ. محمد کی خاندان نے عباس کے سہارے مستورات نے مدینہ چھوڑا تھا. یہ واقعہ ایسے ہی, اور یہ بہت وسیع واقعہ ہے. جب 10 محرم کے دن سر کٹ کے آنے لگے, امام حسین لاشیں اٹھا کے تھک چکے, تو حضرت عباس نے جا کر کے کہا مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے. اللہ اکبر. تو امام حسین نے کہا عباس میں تو یہ کیسے اجازت دے دوں, تم ہی فوج کا جرنیل ہے. ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا, ایک مرتبہ بائیں دیکھا, اور رو کر کہتے ہیں مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں جرنیل ہوں؟
اجازت طلب ہوئی، حضرت عباس گئے، کہا جا عباس تو نے سے مجھ سے اجازت نہیں لینی، وہ خیام میں زینب جو تیرے سہارے مدینے سے آئی تھی نا، جا کے اس سے اجازت طلب کر۔ حضرت عباس خیام میں گئے اور جا کر کے کہا آقا زادی مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ جناب زینب نے اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتی کہا اماں فضا، کہا جی آقا زادی، کہا جلدی کیجیے، میں ہی زینب کہا کرتی تھی نا تیز نہیں چلنا، میں ہی کہتی تھی نا اونچی نہیں بولنا، اماں آج جتنا تیز چل سکتی ہے چل، جتنا اونچی بول سکتی ہے بول، تمام خیام میں جا اور تمام مستورات کو خیمہ زینب میں آ جاؤ، اور جس نے آج زینب کو اجڑتا دیکھنا ہے وہ زینب کے خیمے میں آ جائے۔ تمام مستورات آ گئی، یہ واحد شہید ہے کربلا کا جس کو رخصت کرتے ہوئے مستورات نے پتھروں سے ماتم کیا۔ اجرکمن اللہ، اجرکمن اللہ۔ تو حضرت زینب نے تمام مستورات آ گئی، پتھروں سے ماتم جاری ہوا۔ ایک مرتبہ جناب کلثوم کہتی ہے بھیا عباس ہم نے کبھی بابا کو سوار ہوتے نہیں دیکھا تھا، تو شبیہ علی ہے، ایک مرتبہ ہمارے سامنے سوار ہو نا۔ حضرت عباس جس طرح ہی اپنے رہوار پہ مرتجس پہ سوار ہوئے ہیں نا عقاب کے اوپر، تو آپ نے ایر لگائی، جب ایر لگائی نا تو مستورات نے رونا شروع کر دیا اور بیویوں نے چادریں کھسکائی، تو جناب عباس طرف کے کہتے ہیں میری زندگی میں اپنی چادروں کو نہ ہلنے دینا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب شام غریبہ میں کسی کمینے نے 3.5 سال کی بچی کو تماچا مارا ہے نا، تو اس کی ماں طرف کے جناب زینب کی طرف دیکھتی ہے، تو زینب جواب میں جناب رباب سے کہتی ہے رباب اب میری طرف نہ دیکھو، میرا عباس نہیں رہا، میرا عباس نہیں رہا۔ عباس نے جنگ شروع کی، ایک ہی حسرت تھی میں پانی لے کر کے آؤں۔ پانی لیا، جب تک پہنچے دریا پر فوجوں نے رستہ دیکھ لیا، عباس آ رہے ہیں، مشکیزہ پانی کا بھرا، واپس چل دیے۔ جیسے عباس چلے ہیں نا تو شمر ملعون کہتا ہے پانی نہ جانے پائے، پانی کو روکو، تو گھیر دیا سب نے، کئی سے تیر چل رہے تھے، کئی سے تلواریں آ رہی تھی، کوئی نیزے مار رہا تھا، لیکن عباس سب کا دفاع کر رہے تھے۔ اللہ لعنت کرے حکیم بن طفیل پر جس نے کھجور کے درخت کے پیچھے سے عباس کے بازو پہ وار کیا اور عباس کی ایک بازو قلم ہو گئی، پھر دوسری بازو قلم ہوگی۔ حضرت عباس نے مشکیزہ منہ میں لے لیا لیکن ہمت نہیں ہاری، وہ چلتے جا رہے تھے، اپنے رہوار کو چلاتے جا رہے تھے کہ حرملا کا ایک تیر سیدھا آ کر کے آپ کے مشکیزے میں لگا، تو وہ پانی نہیں بہا، عباس کا خون بہہ رہا تھا۔ حضرت عباس نے رہوار کو موڑ لیا، اب میں کیا منہ دکھاؤں گا سکینہ کو؟ اور تاریخ یہ بتاتی ہے جب عباس جا رہے تھے نا تو آپ کے ہاتھ میں علم تھا، جناب سکینہ بچوں کو لے کر باہر آ گئی، سب کے ہاتھ میں پانی کے لیے برتن تھے۔ جناب سکینہ کہتی ہے بچوں وہ دیکھیں جو علم جا رہا ہے نا، یہ میرا چچا عباس جا رہا ہے، ابھی پانی لے کے آئے گا، میں آپ سب کو پانی پلاؤں گی۔ پھر وہ ایک مرتبہ جو تھا علم وہ نشیب میں اترا، بچوں نے کہا گھبرا کے بچے کیا ہوا؟ سکینہ کہتی گھبراؤ نہیں، میرے چچا فرات میں اتر رہے ہیں، ابھی پانی لے کے آئیں گے، میں آپ سب کو پانی پلاؤں گی۔ پھر مولا عباس پانی لے کر کے واپس آئے، آتے ہوئے علم کو دیکھا، سکینہ کہتی وہ دیکھو بچوں، وہ میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے، میں سب کو پانی پلاؤں گی، لیکن یاد رکھنا میرا بھائی اصغر سب سے چھوٹا ہے، میں سب سے پہلے اسے پانی پلاؤں گی۔ کہ ایک مرتبہ علم لہرانے لگا، چھوٹ گئے برتن سب بچوں سے۔ جناب سکینہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے پروردگارا میرے چچا عباس کی خیر ہو، اب سکینہ کو پیاس کی تمانی رہی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین قلبون انقلبون۔ دعا ہے بار الہ سے کہ وہ ہمیں ان کے ذکر کو سننے، سمجھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے بار الہ جتنے لوگ بھی اس درسگاہ میں موجود ہیں، ہم نے ذکر الحسین اور جناب ام البنین اور شہادت حضرت عباس کے چند مصرے پڑھے، ہم نے کوشش کی ہے بار الہ ان کے دکھ میں شریک ہونے کی۔ باریک ہم لوگ جو بھی اس درگاہ میں آئے ہیں، جو بھی نیک و جائز حاجات لے کر آئے ہیں، تجھے آج کے ذکر کا واسطہ تمام کے نیک و جائز حاجات کو بھر لا۔ یا الہ العالمین جتنے لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جتنے لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار صالح عطا فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کلی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین بحق محمد و آل محمد اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے۔
غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، جو بھی تیری قوم کے عزادار ہیں مالک محفوظ رکھ تمام مستورات کے پردے۔ یا مالک و مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور اگر حسین کا غم بانٹ رہا ہے تو ہمیں کروٹ کروٹ دے۔ آمین کہیے، سہارا درود کا لیجئے اور بلند آواز میں درود پاک پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔